अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मायनाज़ मईशत दान डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपसे गुफ्तगू करेंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इक़्तिसादी सर्वे बराए माली साल 2020-21 पेश किया है और जिसमें बुनियादी तौर पर जो कारनामे हुकूमत के बताए गए हैं वो कुछ इस तरह हैं कि रेमिटेंसेस जो हैं, तरसीलात ज़र जिन्हें कहते हैं, उनमें 29% इजाफा हुआ है। 10 महीने में करंट अकाउंट है जो है वो भी सरप्लस रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस साल 50% कम जो कर्ज़ हैं वो लिए हैं। इसके साथ साथ जो गर्दिशी कर्ज़ा है उसके लिए एक पॉलिसी बना दी गई है। अगले 10 साल में ये गर्दिशी कर्ज़ा ख़त्म हो जाएगा और ये विद सब्जेक्ट टू ग्रोथ है। इसके अलावा ये भी वज़ीर ख़ज़ाना ने आज कहा कि ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस माली साल में जो रेवेन्यू है, जो हदफ मुकर्रर किया गया था, उससे ज़्यादा शायद वसूल हो। ये वो तमाम कामयाबियाँ हैं जो हुकूमत गर्दान रही है निज़ामी साहब। लेकिन जो सबसे बड़ा ऐलान था वो ये था कि इस्तेहकाम मईशत में आ चुका है, अब हमने नमू की तरफ जाना है। आप क्या समझते हैं, वाकई मईशत मुस्तहकम हो गई है और अब सिर्फ तरक्की बाकी है? अरे मैं पाशा साहब के होते हुए क्या कह सकता हूँ, लेकिन ये हर तरफ से आज अच्छी खबर आई है कि जी तरसीलात ज़र में 29 अरब इजाफा हुआ है। इसी तरह करंट अकाउंट में सरप्लस 10 माह से रिकॉर्ड है वगैरह वगैरह। मईशत रिकवर कर रही है, यानी वी आर एट ए टेक ऑफ स्टेज। तो बुनियादी मसला ये है कि शौकत तरीन साहब ने IMF के आगे सजदा सैफ नहीं किया, बल्कि वो इस चीज़ पे कायम है कि बिजली के दर रखनी पड़ेंगे क्योंकि गरीब आदमी का पहले बेड़ा कर रखा हुआ है। तो ये कमिटमेंट तो उन्होंने खान साहब के साथ भी की हुई है और अब पूरी भी करेंगे। तो ये मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब से पूछते हैं हफीज़ पाशा साहब, ये वी आर टर्न द कॉर्नर इन द इकॉनमी और अपस्विंग पे आ गई है ये इक़्तिसादियात हमारी, और आगे ग्रोथ का पैटर्न ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस साल का शरह नमू जो है वो अल्लाह के फजल से जो पहला प्रिलिमिनरी एस्टिमेट है वो 4% के करीब है। इसमें अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें वाज़ेह तौर पर देखना पड़ेगा। अलबत्ता साल के आखिरी 3 महीने में चूँकि पिछले साल हमारे प्रोडक्शन में, एक्सपोर्ट वगैरह में नुमाया तौर पर बहुत कमी आई थी, तो यकीनन इस साल इंशाअल्लाह शरह नमू जो है लो बेस की वजह से ख़ास तौर पे 4% तक पहुंच जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिस पर अभी तक हमें गौर करना है। देखिए, स्टेबलाइजेशन का एक बहुत बड़ा पैमाना जो होता है वो ये होता है कि कीमतें भी स्टेबल हो जाएं। इसमें अभी तक हमें बड़ी परेशानी है। अब आप देखिए, पिछले महीने आपके जो इन्फ्लेशन रेट जो था वो तकरीबन आपका 11% तक था और खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में 14 से 15% इजाफा था। तो अभी तक हम अफरात ज़र पर काबू नहीं पा सके हैं। ये एक बहुत अहम है स्टेबलाइजेशन का पहलू, इसलिए इसका ताल्लुक़ हम अवाम से है, ख़ास तौर पे जिनके कीमतों की बेशुमार इजाफे की वजह से उन्हें बड़ी परेशानी हो रही है। दूसरी तरफ जो चीज़ परेशान कुन है और वो ये है कि अल्लाह के फजल से यकीनन हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में गया है। ये बहुत ज़बरदस्त कामयाबी है हुकूमत की, मगर आप इसकी वजह जो है, जिस तरह आपने कहा तफसीलात ज़र में आपके 30% तकरीबन इजाफा हुआ रेमिटेंसेस में, मगर आप अगर पीछे ज़रा देखें इसके पीछे क्या है, तो आपका जो तिजारती खसारा है वो पहले 11 महीने में 35% बढ़ा है। ये बहुत परेशानी की बात है। और मुसलसल हर महीने अब आपका जो दरामदात का लेवल है वो $5 अरब के ऊपर जा रहा है और मुश्किल से आपके एक्सपोर्ट $2 अरब तक पहुंच रहे हैं। थोड़ा सा उससे भी ज़्यादा वक्तन फ़वक्तन हो जाते हैं।
تو دوسری چیز جس پہ ہمیں اسٹیبلائزیشن پہ غور کرنا ہے وہ یہ کہ تجارتی خسارہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ماشاءاللہ پازیٹیو ہے. تیسری چیز جو میں سمجھتا ہوں جس پہ ہمیں غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے بڑے اچھے فائنینسنگ اسکیمز لائے تھے جی اور خاص طور پہ جس کا نام ہم نے دیا ہے ٹرف فیسلٹی، جس کے نتیجے میں انڈسٹری کو کافی لو کاسٹ پہ لون مل رہے ہیں. مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پاکستان اکنامک سروے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے جو کل پرائیویٹ انویسٹمنٹ جو ہے، جو ہم سرمایہ کاری کی ہے پرائیویٹ سیکٹر نے، اس میں گراوٹ آئی ہے، گر گیا ہے تقریباً 1.5%. اور سب سے زیادہ پریشانی جو مجھے ہو رہی ہے ان نمبرز میں جی کہ یہ عجیب سا ہے کہ مینوفیکچرنگ سیکٹر میں 2% کے لگ بھگ کمی، اور جس سیکٹر کو پرائم منسٹر صاحب نے اتنا بوسٹ دیا اس میں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کہہ رہا ہے کہ کنسٹرکشن سیکٹر میں پاشا صاحب یہاں آپ کو گر گئی. جی ایک خطا کلامی کی معافی، ایک بریک لیتے کے بعد یہ جو آپ نے تجارتی خسارے کا ذکر کیا ہے، امپورٹ سبسٹیوشن کے لیے کیا کیا ہے اس حکومت نے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پاشا صاحب، ایک تو آپ اپنی بات کنٹینیو کریں، دیگر فیکٹر جو آپ گنوا رہے تھے، اور وہ سوال بھی ذرا اس کا بھی بتا دیں. تجارتی خسارہ، امپورٹ سبسٹیوشن کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات ہیں اس حکومت کے؟ دیکھیے، میں ایک اہم چیز پر اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہمارے نیشنل سیکیورٹی سے اس کا تعلق ہے. کچھ 2018-19 کے بعد سے ایک جو پریشان کن بات ہے کہ جو ہمارا آرمی ملٹری کا جو بجٹ ہے اب وہ ہم اپنے ریونیو سے اب پورا نہیں کر پا رہے ہیں. یہ بہت پریشانی کی بات ہے، خاص طور پہ آج کل کے حالات جو ہیں ریجنل کانٹیکسٹ، افغانستان وغیرہ. یہ ایسی چیز ہے جس پہ ہمیں توجہ دینا ہے اور کوشش یہ کرنا ہے کہ ہمارا جو سیکیورٹی سچویشن ہے وہ بہت مستحکم ہو جائے پھر سے. یہ بہت اہم ہے میرے سامنے. نظامی صاحب، یہ IMF سے کیا معاملہ تھا؟ پہلے ہم مان گئے، اب ہم کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. کہ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور آج پریس کانفرنس میں خیال یہ تھا کہ شاید چونکہ بجٹ کل پیش کرنا ہے تو کم از کم کچھ اشارہ مل جاتا کہ جو 6th ریویو اس وقت جو پروسیس آن گوئنگ ہے، جو میٹنگز ہیں چل رہی ہیں، ورچوئل میٹنگز IMF کے ساتھ واشنگٹن میں، کیا وہ کچھ اگریمنٹ پہ پہنچے ہیں یا نہیں. دیکھیے، جو فائنینس منسٹر جو آئے ہیں ماشاءاللہ بہت ہمارے دبنگ فائنینس منسٹر ہیں، انہوں نے تو آتے ہی صاف کہہ دیا ہے کہ کچھ چیزیں ہم نہیں کر سکتے، خاص طور پہ بجلی کے نرخ بڑھانا، پھر دوسری طرف پیٹرولیم لیوی کو 30 روپے پہ واپس لے جانا، پھر آپ کے ریونیوز میں تقریباً 1160 ارب کا اضافہ کرنا. یہ سب چیزیں غیر ممکن تھی ان کے لحاظ سے، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے اگریمنٹ کیا تھا 6th ریویو کے معاملے میں وہ نہایت سخت تھا. مگر مجبوری اس بات کی ہے کہ یہ کابینہ کے تھرو اپروو ہوا، اور بجٹ اسٹریٹجی پیپر جو اپریل میں چھپا ہے، میڈیم ٹرم بجٹ اسٹریٹجی پیپر جو فائنانس نے نکالا ہے، اس میں وہی چیزیں ہیں جو IMF کے ساتھ اگریمنٹ ہوا ہے. اور اس کے بعد $500 ملین کا پیسہ بھی آ گیا پاکستان میں IMF کی طرف سے، لون کا حصہ. تو اب کس حد تک یہ جو 6th ریویو کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، اس کا انڈیکیشن بس ہم امید کر سکتے ہیں کہ کل ہمیں پتہ چلے گا کہ کس حد تک IMF نے اپنے ٹارگٹس کو فلیکسیبل کیے ہیں اور ریفارم ایجنڈا کو کچھ سیکوینسنگ کی ہے، آگے بڑھایا ہے. دیکھیے، ایک چیز جو تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ سوچنے والی بات ہے کہ ہم نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ ہماری ریکوری ہو گئی ہے 4% پر،
جب آپ یہ کہیں گے تو آئی ایم ایف اب زیادہ زور لگائے گا کہ کووڈ کا تو امپیکٹ آپ پر تقریباً ختم ہو چکا ہے، اب آپ نارمل ریفارم ایجنڈا کو امپلیمنٹ کریں جو پچھلے 1 سال سے پینڈنگ ہے، آگے بڑھیں. تو اس لیے ہماری اس وقت نیگوشیٹنگ پوزیشن اس لحاظ سے تھوڑی سی کمزور ہو گئی ہے، مگر البتہ اب دیکھنا ہے کہ حکومت کیا طے کرتی. جی پوائنٹ صاحب ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ ریفارم ایجنڈا جو ہے وہ ہماری حکومتوں کی پرائرٹی نہیں ہوتی کہ کوئی اسٹرکچرل چینجز لائیں ہمارے طریقہ کار میں اور جس طرح فائنینس کو چلتے کے معاملات چلتے ہیں، اور کوئی ہم تو یعنی ایک ٹرانچ سے دوسرے ٹرانچ تک زندہ رہتے ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام پہ. مگر بات یہ ہے کہ اس مرتبہ چونکہ 1 سال سسپینڈ رہا پروگرام تو بہت سی چیزیں پینڈنگ ہو گئی تھیں. آپ نے بے شمار ریفارمز پر اگریمنٹ کیا، آپ نے اسٹیٹ بینک کو آٹونومی دینے کا کمٹمنٹ کیا، آپ نے نیپرا اور اوگرا کا نیا ریگولیٹری پاورز دینے کا اگریمنٹ کیا، آپ نے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز پر ایک ٹریاش پریپیئر کرنے کی اگریمنٹ کی جو کہ ہوا ہے، مگر اس میں پرائیویٹائزیشن کا جو پیمانہ ہے وہ بہت محدود ہے. اور تیسری طرف بھی آپ نے بجلی کے معاملے میں خاص طور پہ آئی ایم ایف اس پر بہت زور دے رہا ہے کہ پاور سیکٹر آپ کا جسے کہتے ہیں نا کہ ایک لحاظ سے جس طرح آج ہمارے فائنانس منسٹر نے بڑا کہا مناسب بلیک ہول ہے ہمارے معاشی حالات کا. تو اس لیے اس وقت حکومت پہلے مان کر، اس لیے کہ جو آئی ایم ایف کی بات ہوتی ہے وہ حکومت سے ہوتی ہے، کسی ایک شخص سے نہیں ہوتی، مان کر پھر اب اس پر واپس جانا یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ یقیناً آئی ایم ایف سے نیگوسیشنز ہو رہے ہوں گے اور بس امید کرتے ہیں کہ بیچ کا راستہ نکل آئے، ورنہ ہمارے پاس ایز اے سورن کنٹری آپشن تو موجود ہے کہ ہم جس طرح پہلے بھی 22 پروگرام میں سے صرف ایک پروگرام مکمل ہوا، وہ بھی پچھلے پی ایم ایل این کا پروگرام، باقی سب بیچ میں ختم ہو گئے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پروگرام بھی سسپینڈ ہو جائے یا ختم ہو جائے. پایا صاحب یہ تو ایک وتیرہ بن گیا پاکستان کا کہ اٹس نون ایز ون ٹرانچ کنٹری جو نیگوشیٹ کرتے ہیں پھر ایک قدم لیتے ہیں وہ ٹرانچ، اس کے بعد پھر غائب ہو جاتے ہیں ہم. اور ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف وہ بھی ایڈمنٹ ہے، اپنے اصرار ہے ان کا کہ جس چیز پہ ہم اڑے ہوئے ہیں. اور اس سمن میں بعض اکانومسٹ سے خیال تھا، ڈاکٹر ندیم الحق میرے پروگرام میں تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کا ڈوز جو ہے یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے کہ ہم کو ریفارم کے ایجنڈے کی طرف جا رہے ہیں، چاہے وہ آئی ایم ایف کی زور دینے پہ کر رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک وقت پہ 6-7 مشکل ریفارم کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے. دیکھیے اس میں ایک صرف امپلیمنٹیشن کیپیسٹی کا ہی مسئلہ لے لیں اور سیاسی پہلو بھی تو ہے ان چیزوں کا، اور ایک منتخب حکومت کو سوچنا پڑتا ہے. تو یہ حیران کن بات ہے کہ حکومت نے کیسے یہ 6-7 مشکل چیزوں کو ایک وقت پر ایکسیپٹ کر لیا تھا اور پھر بعد میں کچھ چینج آف تھنکنگ آئی ہے. مگر الٹیمیٹلی دیکھیے بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ ایک ملک کا ہے، اور اگر اس ملک کے لیڈرشپ یہ طے کرتی ہے کہ ہمیں اپنی سورین رائٹ ایکسرسائز کرنی ہے تو ہم پروگرام سے نکل سکتے ہیں، اور پھر ہمیں دوسرے راستے سوچنے پڑیں گے. ہوم گرون پروگرام کی طرف جانا پڑے گا، وہ بھی کافی سخت ہوگا. جی ٹھیک. اچھا پاشا صاحب ایک اور معاملہ ہے، آپ کے نزدیک کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے؟ جی ہمارے پاس آلٹرنیٹو یہ اس لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی طرح سے دیکھیے نا، خطرہ یہ ہے کہ آنے والے 3 سال میں آپ کو باہر کے قرضوں کی واپسی کچھ تقریباً $40 ارب کرنے ہیں. آپ کا جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے وہ تقریباً $119 ارب تک پہنچ چکا ہے. تو بوجھ تو بہت ہے، تو آپ کو نئے طریقے ڈھونڈنے پڑیں گے.
اور خاص طور پہ مختلف ملکوں سے، خاص طور پہ چائنا وغیرہ سے رول اوور حاصل کرنا پڑے گا تاکہ یہ بوجھ مینیجبل رہے. اب تو اس لیے یہ کافی مشکل ڈیسیشن ہے. ہم بس امید کر رہے ہیں کہ حکومت کے پاس ایک بڑا اسٹرانگ اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل بھی موجود ہے. اب سب مل جل کے کیا طے کریں گے انشاءاللہ کل پتہ چل جائے. جی اچھا پاشا صاحب، گردشی قرضے کو لے کے یہ کہا ہے ترین صاحب نے کہ 10 سال کا ہم پلان دے رہے ہیں اور اس کے بعد ہماری گروتھ اتنی ہو جانی ہے کہ یہ جو کیپیسٹی چارجز ہم ویسے دے رہے ہیں وہ کیپیسٹی ہمارے پاس یوٹیلائز ہو جائے گی. آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ جس طرح ہم نے دیکھا کہ قیمتیں بڑھتی رہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اصولی طور پہ گردشی قرضہ کم ہونا چاہیے تھا اور وہ بھی بڑھتا رہا، تو یہ 10 سال کا پلان کوئی آپ کو ایک ریئلسٹک اپروچ لگ رہی ہے؟ انشاءاللہ دیکھیے ہوا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت نے ماشاءاللہ پاور سیکٹر میں ایکسپینشن بہت کی. تقریباً 11,000 میگا واٹ ایڈ کیا انہوں نے 5 سال میں. اس کے بعد میں تقریباً آپ کی اس وقت کی حکومت نے 3,600 میگا واٹ کے لگ بھگ بڑھایا ہے. اس وقت ہمارے پاس جو سرپلس کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 15% تک پہنچ سکتی ہے. اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اس وقت لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، مگر اس کی وجوہات تو آپ کو بتائے ہیں مختلف لوگوں نے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا جو خرچہ ہے سرکولر ڈیٹ، وہ ایک وقت ایسا تھا 4-5 سال پہلے جبکہ یہ صرف 160 ارب سالانہ بڑھتا تھا. اب پچھلے سال یہ بڑھا ہے 550 ارب. اب ہمارے فائنانس منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سال اس کو آدھا کر لیں گے. مگر یہ بات میرے اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ پاکستان اکنامک سروے میں جو آپ کا بجلی اور گیس کا شعبہ ہے اس کے شرح نمو جو ہے وہ -23% بتائی گئی ہے. یعنی کہ وہ سیکٹر تقریباً ڈوب گیا ہے. 23% کمی، یہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اور وہ کہہ بھی رہے ہیں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کہ یہ اس لیے ہوا ہے کہ جو سبسڈی دینی چاہیے تھی وہ حکومت نے نہیں دی اور اس لیے یہ کمی آئی ہے. اور اگر حکومت نے سبسڈی نہیں دی ہے تو سرکولر ڈیٹ میں تو زیادہ اضافہ ہوگا. تو یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں. ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کوئی کلیریفیکیشن آ جائے، مگر 23% کمی بالکل پریشان کن، حد سے زیادہ ہے. ٹھیک. جی پایا صاحب، یہ میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو اتنی ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے آج بھی کہ ہر شعبے میں ترقی ہو رہی ہے، وی آر آؤٹ آف دا ووڈس، یہ ایک حکومتیں کرتی ہیں تو اس سے اکنامک کا کوئی ماحول بہتر ہوتا ہے، اکانومی کا انویسٹمنٹ اس طرح آتی ہے یہ اس طرح کے دعووں سے یا بیانات سے؟ اللہ کے فضل سے دیکھیے جب سے یہ خبر آئی 4% کی تو ماشاءاللہ ہمارے اسٹاک مارکیٹ میں تیزی آئی ہے اور تقریباً آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3,000 پوائنٹ لگ بھگ بڑھے ہیں. تو یقیناً اس سے کچھ فرق پڑا ہے، مگر فارن انویسٹر وہ ابھی بھی بہت شائع ہے اور تقریباً 30 سے 35% کمی ہے. البتہ جو ریٹنگ ایجنسیز نے ابھی پاکستان کو اسیسمنٹ دیا ہے وہ اچھا اسیسمنٹ دیا ہے اور یہ بات سے ہم کچھ مطمئن ہیں. اور بس ہماری دعا یہ ہے کہ آنے والے سال میں جو 35% کمی آئی فارن انویسٹمنٹ میں اس میں کچھ اضافہ ہو. اور جو بہت مناسب بات ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے کہی ہے کہ ہمارے اسپیشل اکنامک زونز جو ہیں وہ ایک ویلیو چین کا حصہ بننا ہے، گلوبل ویلیو چین کا، ایکسپورٹس کا، خاص طور پہ چائنیز لیبر سے ہٹ کے پاکستانی لیبر کی طرف جانا. یہ اگر ہم اس میں آغاز کرتے ہیں اور یہ کامیابی سے شروع ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. دوسری چیز جو انہوں نے بات کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ایکسپورٹ، یہ بھی بڑی مناسب بات کی. یہ 2 گروتھ پوٹینشیل ہیں، ان پہ بالکل لگن سے کام کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب. آپ کے وقت کا ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ ٹیکسیشن اور FBR کی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی صاحب نے. تھینک یو ویری مچ زیدی صاحب, آپ کے وقت کا آپ سے گفتگو کرتے ہیں. نظامی صاحب, ایف بی آر اور ٹیکسیشن کو لے کے آج جو 3-4 موٹی باتیں ہیں, ایک تو یہ ہوپ فل ہیں ترین صاحب کہ اب کی بار جو رواں مالی سال میں ہدف جو ہے ریونیو کا وہ اس سے زیادہ کچھ وصولیاں ہو جائیں گی. ایک تو یہ بات. دوسرا کچھ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال آئندہ سال جو آئے گا اس میں نوٹس نہیں ہوگا اور تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوگا, اور اگر کوئی اس تھرڈ پارٹی آڈٹ میں ان کی نظر میں مجرم ہوتا ہے تو پھر وہ جیل بھی جائے گا. خیر نظامی صاحب, اگر ایف بی آر ریونیو سے زیادہ کلیکشن کر رہا ہے تو پھر اتنے سوال کیوں اٹھ رہے ہیں ایف بی آر پہ نظامی صاحب؟ ہاں, یہ بات حیران کن ہے کہ ایف بی آر تو ایک ایسا گھوڑا جس کو ویپ کرنے کے باوجود یہ چلتا نہیں آگے, اور اپنا ہمارے جو شبر زیدی صاحب جو ہمارے تشریف رکھتے ہیں وہ خود بلاخر ان کو خیر آباد کہنا پڑا ایف بی آر کو, کیونکہ ان کو وہ میرے خیال سے انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں ملی جس کے وہ متمنی تھے. تو زیدی صاحب سے پوچھتے ہیں, زیدی صاحب یہ where will you put the performance of the FBR? دیکھیے نظامی صاحب, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ جو ٹارگٹ 2020-21 کا رکھا گیا ہے 4700 بلین 650 بلین کا, یہ ایک ریزنیبل ٹارگٹ تھا. میں اس کو بہت زیادہ ایگریسو ٹارگٹ نہیں تھا, مگر جو بات شاید ہم لوگ اس کی جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹارگٹ کی اچیومنٹ ہے اس کا کوئی تعلق ایف بی آر کی ایفیشنسی کے ساتھ ہے. میں نے 2 جون 2021 کو ایک آرٹیکل لکھا ہے بزنس ریکارڈر کے اندر. اس میں نے یہ ثابت کیا ہے, اور اس کے اوپر کچھ پروگرام بھی 2 چینل نے چلائے ہیں, کہ پاکستان میں ریونیو کے کلیکشن کا کوئی تعلق ایف بی آر کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ نہیں ہے. 45% ٹیکسز ہم کلیکٹ کر لیتے ہیں ایٹ دی امپورٹ اسٹیج, اور تقریباً 16 سے 17% ٹیکس ہم کلیکٹ کر لیتے ہیں ایٹ دا ود ہولڈنگ اسٹیج. تو اگر آپ کی تو جو ڈائنامکس کی بات کر رہے ہیں, جو ابھی آپ صاحب نے بات کی, تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اس آرٹیکل کا نام میں نے لکھا ہے وی سیم ٹو ہیو نو آئیڈیا واٹ از دا پاکستان ٹیکس سسٹم. میں جو کہنا چاہتا ہوں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم اپنے دماغ سے یہ بات نکال دیں کہ پاکستان کے ٹیکس ریونیو کے بڑھنے یا گھٹنے میں ایف بی آر کا کوئی تعلق ہے. جو دوسرا سوال آپ کے ساتھی نے کیا اس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں. جو ترین صاحب نے بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اگر وہ کہتے ہیں کہ میں ایف بی آر کو آڈٹ ختم کر دوں گا تو وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف بتہ گیری ہو رہی ہے اور صرف لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے. تو میں نے جس طرح پہلے والے جواب میں کہا کہ جو کچھ کلیکٹ کر رہے ہیں اس کا تعلق ایف بی آر کی ایڈمنسٹریشن سے نہیں ہے, اور ہم نے اپنے سسٹم کو تقریباً پوری طرح انڈائریکٹ سسٹم میں تبدیل کر دیا ہے. تو ان دونوں چیزوں کا میں نے آپ کو جواب دے دیا. تو یہ میں نے پہلے اس انٹرویو میں بھی کہا تھا, آج پھر کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی معیشت کی شکل بہتر ہو رہی ہے, اس لیے ریونیو کی شکل بہتر ہو رہی ہے. مگر اگر اس کا یہ جواب دیا جائے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایف بی آر کی کوئی پرفارمنس بہتر ہو گئی ہے یا ہم نے کوئی ایسی اصلاحات کر دی ہیں ٹیکس میں جو ہماری چیزوں کو بہتر کر رہی ہے, تو یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ٹیکس سسٹم کو نہیں جانتے. اور میری درخواست ہوگی لوگوں سے کہ وہ 2 جون 2021 کو میرا جو آرٹیکل جو میں نے بزنس ریکارڈر میں چھاپا ہے اس کو پڑھیں تو ان کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں ٹیکس کلیکشن ہوتی کس طرح ہے. یقیناً یہ زیدی صاحب دوسری طرف یہ یقین دلا رہے ہیں شوکت ترین صاحب کہ آئندہ مالی سال سے ایف بی آر کی کسی کو نوٹس جاری نہیں کرے گی. یہ لگا نہیں کھاتا یہ بیان جو ہے وہ جو یقین دلا رہے ہیں, دیکھیے وہ بھی ٹھیک دلا رہے ہیں, ان کو یہ کام کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیے بات یہ کہ ہمارا جو ایڈمنسٹریٹو سائڈ ہے وہ اب سوال یہ ہے کہ نوٹس جاری کرنے کے بعد اس میں سے کوئی ریکوری اگر ہو رہی ہے اور کوئی اینڈ رزلٹ نکل رہا ہے تو آپ ضرور اس کا فائدہ اٹھائیں. مگر اگر کوئی اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکل رہا ہے تو اس کو پھر نہیں کیا جائے. مگر اگر آپ اس میں اسی بیان کو آگے لے کے چلیں, شوکت ترین صاحب اس میں ایک بات کر رہے ہیں,
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا آڈٹ کا جو فنکشن ہے وہ تھرڈ پارٹی آڈٹ کراؤں گا. اس کا مطلب ہے میں کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم سے یا کسی اور سے آڈٹ کراؤں گا, نہ کہ انکم ٹیکس افسر سے. یہ نظام جو شوکت علی ترین صاحب لا رہے ہیں, یہ نظام میں نے اور شوکت ترین صاحب نے 2006 میں ڈیزائن کیا تھا, جب وہ وزیر خزانہ تھے اور شاید میں انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا پریزیڈنٹ تھا, اور ہم نے آڈٹ کو آؤٹ سورس کر دیا تھا آڈٹ فرمز کے لیے. وہ کانسیپچولی اور ویسے تھیوریٹیکلی ایک اچھا پروگرام ہے اور وہ چیز غلط نہیں ہے, مگر اس کا جو نتیجہ ہوا وہ ہمیں اچھا نہیں ملا, کیونکہ ہماری جو آڈٹ فرمیں تھیں اور جو چیزیں تھیں وہ رزلٹ نہیں لا سکیں, اور ہمارے جو افسران جو کہ کرپشن میں ملوث ہیں انہوں نے اس سسٹم کو نہیں چلنے دیا. تو میرا شوکت عزیز صاحب کو, شوکت ترین صاحب کو مشورہ یہ ہے کہ وہ اس نظام کو ضرور لائیں, مگر وہ اس میں جو پاس میں رکاوٹیں ہیں اس کو دیکھتے ہوئے صحیح کر کے لے کر آئیں. وہ نظام غلط نہیں ہے اور اس کو صحیح کرنا پڑے گا, مگر یہ کہنا کہ وہ نظام آ کے سب چیزوں کو صحیح کر دے گا وہ غلط ہے, کیونکہ اس کا تجربہ پاس میں بہت زیادہ اچھا نہیں رہا ہے. ٹھیک, زیدی صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ جو نوٹسز ہیں کیا یہ ایک ٹول ہیں ہراسمنٹ کا ایف بی آر ایڈمنسٹریشن کے پاس, اگر ایک امپریشن ہم یہ لیں؟ دوسرا دیکھیے, نہیں سر میری بات سنیں, یہ بھی ایک بڑا ڈرامہ ہے. یہ جو بزنس مین ہے نا, یہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری خرابی ایف بی آر میں, ایسی بات نہیں ہے. یہ سب ایک جوائنٹ وینچر ہے, نوٹس بھی خود ہی ایشو کراتے ہیں, پھر اسی پیسے کی سودے بازی بھی خود ہی کرتے ہیں, ایک سودا بھی خود ہی کرتے ہیں. اس طرح انہوں نے ایک ماحول یہ بنا دیا ہے عوام کو دکھانے کے لیے کہ جی ہمیں یہ تنگ کر رہے ہیں اس لیے ہم ٹیکس نہیں دیتے. بات یہ نہیں ہے, یہ جوائنٹ وینچر ہے, اس میں سب لوگ شامل ہیں. اس جوائنٹ وینچر کے 4 بڑے حصے دار ہیں, کاروباری حضرات بھی اس کے اندر حصے دار ہیں, ٹیکس افسر بھی اس کے حصے دار ہیں, جو ٹیکس کا ایڈوائزر ہے وہ بھی اس کے اندر حصے دار ہے. اور یہ سارا جو آپ کا جوائنٹ وینچر ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان عوام کے خلاف ہے. اس میں یہ یس میں مانتا ہوں ہیرسمنٹ ہے, مگر میں نے کبھی کسی وقت ایک سوال کا اس ہیرسمنٹ کے جواب میں ایک سوال کیا تھا, میں آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں. جب میں چیئرمین ایف بی آر تھا تو میں نے ایک انفارمیشن ریلیز کی تھی کہ لیاقت آباد جو کراچی کی ایک مڈل کلاس مارکیٹ ہے, اس کا ٹیکس لاہور اسلام آباد کی تمام مارکیٹوں سے زیادہ ہے. اگر ہیرسمنٹ ہے تو کیا لیاقت آباد میں ہیرسمنٹ نہیں ہے؟ تو یہ کوئی بات نہیں ہے, غنڈہ گردی ہے, بدماشی ہے, یہ صرف چوری چکاری ہے, کچھ نہیں ہے. یہ اس کو ہمیں کھل کے بات کرنی پڑے گی. آپ میرا آرٹیکل 2 جون کا پڑھیں, اور میں یہ آپ کو بالکل واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان نے اپنے انڈائریکٹ ٹیکسز کے تھرو ریکوری کو ڈائریکٹ ٹیکسز میں کنورٹ نہیں کیا تو غریب ہو جائے گا اور امیر ہو جائے گا, اور ہمارے سارے فگرز دھڑے کے دھڑے رہ جائیں گے اور ہم بنیادی مسئلوں میں پھنس جائیں گے. نظامی صاحب, یہ آپ نے یہ سارا رقشہ کھینچا ہے تو بڑا تشویشناک ہے کہ یہ تو مافیا ہے. تو پرائم منسٹر جن مافیاز کا ذکر کرتے ہیں وہ تو ان کے مقابلے میں یہ تو مدر آف آل مافیاز ہے, تو اس کو کیوں نہیں صاف کرتے ہو؟ دیکھیں, بات یہ ہے نظامی صاحب کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, ہم ان کو صاف کیوں نہیں کرتے. میں ان کے سامنے جب کھڑا ہوا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ مافیا, یہ ہم لفظ مافیا جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ مافیا کوئی 1 2 4 5 آدمیوں کی ہے. فار ایگزامپل آپ لے لیں ریٹیلر ہول سیلر کو. ریٹیلر ہول سیلر کی مافیا جو ہے وہ آپ اتنی بڑی مافیا ہے کہ اس میں لاکھوں کے تعداد میں دکاندار شامل ہیں, اور وہ لاکھوں کی تعداد میں دکاندار اس بات پہ متفق ہیں کہ انہوں نے ٹیکس کے کسی نظام کے اندر نہیں آنا. ان کا یہ آرگومنٹ سمپل ہے کہ جی ہمیں ٹیکس آفیسر تنگ کرتا ہے, جو آرگومنٹ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط. تو وہ مافیا جس کو آپ مافیا کہہ رہے ہیں وہ مافیا نہیں ہے, وہ مافیا اب ایک مجمع بن چکا ہے. اب پرابلم جو میں بات میں نے کسی اور انٹرویو میں بھی کہی تھی اور میں آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں, مجھے تو عمران خان صاحب سے درخواست بھی کرنی ہے, ان کو بتانا بھی ہے کہ عمران خان صاحب یہ جو دکاندار, تاجر, ہول سیلر, ریٹیلر, آڑتی ہیں, یہ آپ کے ووٹر نہیں ہیں. آپ ان کے خلاف جنگ کرنے آئے ہیں. آپ نے ٹیکس کے آپ کے ووٹر عام آدمی, تنخواہ دار طبقہ, طالب علم, نوجوان ہیں جن کو پاکستان کا فیوچر لے کے چلنا ہے. آپ نے اگر تاجروں کو, دکانداروں کو, ہول سیلر کو, آڑتیوں کو خوش رکھنا ہے تو پھر آپ بھی وہی کر رہے ہیں جو پچھلے والے کر رہے تھے. تو آپ کو اس کی جنگ میں سامنے آنا پڑے گا. اور میں یہ بھی مانتا ہوں عمران خان صاحب اس جنگ میں بہت آگے ہیں, مگر جو کچھ وہ کرنا ہے وہ اتنا بڑا مارکیٹ میں ڈسرپشن کرے گا جس کے لیے کوئی گورنمنٹ تیار نہیں ہوتی ہے.
یہ فیصلہ گورنمنٹ کو کرنا ہے کہ وہ کہاں تک جائے گی اور کہاں تک اپنے ساتھ لوگوں کو لے کے چل سکے گی. کیا بازار بند ہوں گے, ہڑتالیں ہوں گی, چیزیں جب امپلیمنٹ ہوں گی تو کیا گورنمنٹ کو ریزسٹ کر سکے گی؟ یہاں پر آ کر گورنمنٹ کمزور پڑ جاتی ہے اور مافیا اسٹرانگ بن جاتا ہے. دیکھیں میں بار بار آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں, جب ہم مافیا کہتے ہیں تو مافیا کی تعداد کا پہلے اندازہ کریں. یہ مافیا جو اٹالین مافیا سسیلین مافیا تھی نا, وہ صرف چند ہزارات پہ ہوتی ہے, 100 200 400 ہوتے ہیں. یہاں پہ ہم جن مافیاز کی بات کر رہے ہیں ان کی تعداد لاکھوں میں ہے, 1-2 میں نہیں ہے, وہ لاکھوں میں ہے. ان کو آپ مافیا نہیں کہیں بلکہ وہ ایک طبقہ کہہ لیں, پورا ایک گروپ کہہ لیں, ایک پوری قوم کہہ لیں جو اس سسٹم سے باہر ہے. اب اس کو آپ کیسے ہینڈل کریں گے؟ آپ دکانداروں میں سے 100 آدمی کو ہینڈل کریں گے یا 1,00,000 آدمی کو ہینڈل کریں گے؟ یہ اسٹرینتھ گورنمنٹ نہیں پا رہی ہے, اور اسی کو دیکھتے ہوئے میں اپنی پوزیشن سے واپس آ گیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب زیادہ تر تھیوریٹیکل اور انٹلیکچوئل ان پٹ دوں گا, نہ کہ میں ایڈمنسٹریٹولی وہاں بیٹھ کے اپنی ناکامیوں کو, ان چیزوں کو اپنی ناکامیوں کی شکل میں ظاہر کروں. جی صحیح ہے. یہ زیدی صاحب آپ تو خود ہی اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہے ہیں, اور یہ آپ نے یہ اچھا انتخاب کیا کہ یہ جو کانسٹیٹوئنسی ہے دکانداروں اور تاجروں کی. دیکھیے مجھے کوئی صاحب مجھے اس بات میں کوئی آڑ نہیں ہے کہ میں ایڈمنسٹریٹولی ان دکانداروں کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکا. یہ اس کی بات یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے عمران خان صاحب نے مجھے سپورٹ نہیں کی یا مجھے خبر جاوید باجوہ صاحب نے سپورٹ کی, ان کی بھی سپورٹ حاصل تھی. مگر جو پاکستان میں ماحول بنا ہوا ہے اس ماحول میں کوئی بھی آدمی اس وقت یہ پوزیشن میں نہیں آتا ہے. اچھا مگر سوال یہ پیدا ہوگا کہ کب وہ وقت آئے گا جب وہ ماحول اس پہ لوگ آ کے سامنے کھڑے ہوں گے. یہ ایک بہت بنیادی فیصلہ ہے اور پاکستانی عوام کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کون سا دن وہ آئے گا جب ہم یہ کریں گے. اس چیز کو بہت زیادہ ڈبیٹ اس پہ ہو سکتی ہے, مگر میرا ویو یہ ہے کہ ہمیں اس پہ جلدی سے جلدی کام کرنا پڑے گا. عمران خان صاحب کے پاس 2 سال ہیں اور میری مشورہ عمران خان کو یہ ہوگا کہ وہ اگینسٹ دا وینڈ جائیں اور اپنے آخری 2 سالوں میں وہ کریں جو عام گورنمنٹیں نہیں کرتی ہیں, مینس کہ وہ ٹیکس میں بنیادی اصلاحات کی طرف آگے بڑھیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شبر زیدی صاحب. سابق FBR ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذکر کریں گے ان سارے معاملات پہ. اپوزیشن بھی اپنا رد عمل برابر کا دے رہی ہے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. نظامی صاحب, زیدی صاحب نے وزیر اعظم صاحب کو یہ پیغام دیا ہے کہ یہ جو دکاندار ہیں, تاجر ہیں, ہول سیلر ہیں, ریٹیلر ہیں, ان پہ ذرا سختی کی جائے, اور یہ وزیر اعظم صاحب کے ووٹرز بھی نہیں ہیں اور ان کے خلاف اعلان جنگ کرنا ہوگا. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ FBR کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے, یہ ایڈمنسٹریشن کا کوئی کردار نہیں ہے ٹیکس کلیکٹ کرنے میں, انڈائریکٹلی ٹیکس کلیکٹ ہو جاتا ہے. انڈائریکٹ ٹیکس تو کوئی معیشت کے استحکام کی علامت ہوتا نہیں ہے. نظامی صاحب جی ہاں, یہ زیدی صاحب کی بات تھوڑی سی کانٹراڈکٹری بھی تھی ایک لحاظ سے, کہ ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ FBR کو چھیڑے نہ, دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مافیا کی پش پناہی کرتے ہیں اور یہ سب لوگ ملے ہوئے اس کرپشن میں, اور یہ بہت بڑا ایک ریکٹ ہے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے کہا, بلکہ انہوں نے تو مشورہ دیا کہ اس وقت معیشت کی گاڑی چل پڑی ہے, اس کو چلنے دیں. مطلب ہے کہ وہ ایک چلتے ہوئے گھوڑے کو چاپک مارنے کی کیا ضرورت ہے. جی, لیکن نظامی صاحب اگر یہ ریٹیلر یا ہول سیلر یہ سارے اگر ٹیکس چوری کرتے ہیں یا ٹیکس نہیں دیتے, تو پھر یہ جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے نظامی صاحب, یہ بھی تو ان بیچاروں سے ہی اکٹھا ہو رہا ہے نا, عام لوگوں سے ہی ہو رہا ہے. اور اس اسنا میں اگر ان کے خلاف اعلان جنگ ہو جائے پھر تو ایک نیا محاذ ہوگا, احتجاج ہوں گے, دھرنے ہوں گے. یہ انڈائریکٹ ٹیکس جو ایکچولی یہ ایک قسم کی شکست کی تسلیم کرنے والی بات ہے کہ ہم ڈائریکٹلی تو ٹیکس لگا نہیں سکتے, نہ اکٹھا کر سکتے ہیں ریونیو. جیسے انہوں نے زیدی صاحب نے تجربے سے کہا ہے اپنے کہ یہ ناقابل اصلاح ہے جو FBR ہے. تو اس صورتحال میں ہے تو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یہ FBR جو ہے اس کا ہوا بگڑا ہوا ہے, لیکن زیدی صاحب کا کہنا ہے کہ اس کو نہ چھڑیں آپ. جی نظامی صاحب, زیدی صاحب کا پوائنٹ آف ویو بھی نا کوئی اتنا بلیک اینڈ وائٹ کلیئر نہیں ہو پایا. وڈ ڈیو ریسپیکٹ, خیر
ترین صاحب نے آج ایک اور بات کی ہے. انہوں نے کہا جی جو ٹیکس ہیں باقی یہ ود ہولڈنگ ٹیکس اور دیگر ٹیکس یہ سب ختم کریں گے. 2 قسم کے ٹیکس ہوں گے, ایک انکم ٹیکس ہوگا اور ایک کنزمپشن ٹیکس ہوگا. نظامی صاحب, بزنس کمیونٹی کی طرف سے بھی یہ کافی ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ آپ ایز پر والیوم آف بزنس, اگر کوئی ریٹیلر ہے یا کوئی ہول سیلر ہے یا کوئی انڈسٹریلسٹ ہے, اس کے بزنس کو دیکھتے ہوئے فکس ٹیکس کر دیں. اسی طرح عام لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اگر وہ چیز کوئی خریدنے جائیں تو اس پہ بھی فکس ٹیکس ہونا چاہیے, یا کوئی چیز منگوانا چاہیں. یہ ڈویبل ہے؟ آپ صرف کنزیومر ٹیکس لگا دیں اور باقی یہ جو کنفیوژن ہے سپر ٹیکس, ود ہولڈنگ ٹیکس, یہ ٹیکس وہ ٹیکس, وہ سارے ختم ہو جائیں؟ جی ہاں, یہ شوکت صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ کچھ اپنے تجربے کی روشنی میں کر رہے ہیں, اور ان کے پاس شواہد ہوں گے کہ یہ اٹ کین ورک. میرے نزدیک تو یہ تھوڑا سا وہی ہے کنزمپشن کا. مطلب یہ ہے کہ کنزمپشن ٹیکس کا کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کو بڑھائیں, اور ایک طرف ڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ہے انکم ہے وہ بھی کمٹ کیا ہوا ہے گورنمنٹ نے کہ ہم ٹیکس نہیں بڑھائیں گے اس سال. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے ٹیکس نہ بڑھائیں؟ یہ انڈائریکٹ طریقے سے بڑھائیں گے, ملفوظ انداز سے بڑھائیں گے, لیکن بڑھائیں گے ضرور. اچھا نظامی صاحب, ایک بڑا سوال جو پچھلے 4 ہفتے سے تھا اور بالخصوص ترین گروپ کے سامنے آنے کے بعد تھا کہ بجٹ منظور ہوگا یا نہیں ہوگا. پھر ہم نے دیکھا کہ اتحادی جو ہیں انہوں نے بھی موقع کا فائدہ اٹھایا. کل قاف لیگ پہ بڑی ڈیٹیل بات کی ہم نے. بٹ دی کویشچن از دس, اپوزیشن ٹیکنیکل بات تو کر رہی ہے, لیکن بجٹ منظور ہونے پہ نامنظور ہونے پہ کوئی انڈرسٹینڈنگ یا کوئی پلاننگ بظاہر نظر تو نہیں آ رہی ہے. تو آئی تھنک ٹمارو ول بی گڈ ڈے فار گورنمنٹ ایز ویل. اٹ ول بی بیکاز اگر وہ شروع ہو جائے گی, اگر پاس ہو جائے گا بجٹ تو. اور یہ پتہ نہیں, یہ کچھ تھوڑا سا اگر اسٹریٹجک موو نہیں ہے اپوزیشن کی کہ ظاہر یہی کر رہا ہے کہ کچھ نہیں کر رہے ہم, اور پھر انہوں نے اپنی موو کر رہی ہے, یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے ایسے کہ اپوزیشن کا پروگرام ہے. جی بظاہر یہی لگ رہا ہے. کرنے کا شاہد خاقان عباسی صاحب نے آج کویسچن اٹھایا ہے کہ قومی اسمبلی مفلوج ہو گئی ہے اور وہ بل جن کو کمیٹیاں, پارلیمان کی کمیٹیاں ریجیکٹ کر چکی ہیں, وہ پاس کروائے جا رہے ہیں. یہ وہ سوال اٹھا رہے ہیں. لیکن اگر وہ پاس ہو رہے ہیں تو ویئر از دی اپوزیشن نظامی صاحب؟ دیکھیں, یہ اپوزیشن جب خود حکومت میں تھی, خاص طور پہ یہ عباسی صاحب تو پرائم منسٹر بھی رہے, یہ پی ایم ایل این کے, ان کا تو خود رول ایسے ہی تھا کہ انہوں نے ہارڈلی پارلیمنٹ میں اہمیت دی ہے. کوئی میاں نواز شریف تو شاید ہی تشریف لاتے تھے, اور کوئی کیبنٹ میٹنگ بھی کئی مہینے نہیں ہوتی تھی. تو اس صورت حال میں عباسی صاحب کا تجزیہ تو ٹھیک ہے, لیکن علاج غلط ہے کہ بھئی آپ ان پہ اعتراض تو کر رہے ہیں, لیکن خود آپ نے کیا کیا جب آپ حکومت میں آئے تو. جی بالکل ٹھیک ہے. نظامی صاحب, ایک اور جو ایلیمنٹ ہے وہ مس کر گئے ہم, پرائیویٹائزیشن. آج بھی ترین صاحب نے بات کی, آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹمنٹ نہ بھی ہو, پہلے بھی یہ حکومت پلان کر رہی تھی کہ پرائیویٹائز کریں گے جو سفید ہاتھی بن چکے ہیں ادارے. آج انہوں نے ریفرنس بھی دیا کہ بینکس کو کس طرح پرائیویٹائز کیا انہوں نے, اور وہ کریڈٹ بھی لیا ترین صاحب نے. لیکن پی آئی اے, اسٹیل ملز, ریلویز, یہ تو نظامی صاحب یہ تو بڑا مشکل کام ہے. ترین صاحب آپ سمجھتے ہیں یہ کر لیں گے اور پریشر برداشت کر لیں گے جو اس کے رد عمل پہ آئے گا؟ یہ 100 سے اوپر کمپنیاں جن کو فیصلہ کیا گیا کہ ان کو ایک ریوالونگ فنڈ سا بنا کے اس کو ایکسپرٹ اٹھائیں گے اور وہ چلائیں گے. یہ نظام میری سمجھ میں تو نہیں آیا, لیکن بہرحال شوکت صاحب ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے کہ وہ کر رہے ہیں جس سے. لیکن یہ چلے گا نہیں آپ کا سوال, کیونکہ یہ جیسے زیدی صاحب نے کہا, یہ جو مافیاز ہیں, فار ایگزامپل جو اسٹیل مل کے اندر یونین بازی, جو وہ تنخواہیں لے جاتے ہیں, بس کام کوم کرتے نہیں. یہی حال یہ پی آئی اے کا, ریلوے کا بھی یہی حال ہے. بالکل ٹھیک ہے نظامی صاحب, ٹائم ختم ہو گیا ہے. نظامی صاحب بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.